Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sardar Nasir Mahmood, Islamabad College for Boys, G63 Islamabad. 7th क्लास की हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 15 है for week number 7. Our today topic is Sultan Salahuddin Ayyubi. The text of this topic is on page 35 of your textbook. Students, इससे पिछले टॉपिक में हमने क्रूसेड्स के हवाले से डिस्कस किया था। क्रूसेड्स क्या थी, क्रूसेड्स के कंटेंडर फाइटर कौन थे और क्रूसेड्स से आउटकम क्या निकले। क्रूसेड्स वो वार थी जो होली लैंड की ऑक्यूपेशन हासिल करने के लिए यूरोपियन क्रिश्चियंस और मिडल ईस्ट के मुस्लिम्स के दरमियान लड़ी गई। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट द टर्म होली लैंड मीन्स। ये रफली 200 ईयर्स में जो भी वार हुई होली लैंड को हासिल करने के लिए, उन सब को क्रूसेड्स कहते हैं। इसमें थर्ड वॉर में हमने जिक्र किया था कि एक कंबाइंड फोर्स यूरोप की, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोप, इनकी कंबाइंड फोर्स ने मिलकर होली लैंड के ऊपर हमला किया था। आज का हमारा टॉपिक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले से है, जो थर्ड क्रूसेड का मुस्लिम हीरो था। सबसे पहले हम इस टॉपिक को, इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसको डिस्कस करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी was born in 1137 AD in Tikrit, Iraq. He was in the service of Imaduddin Zangi, who made him commander of his troops. Sultan Salahuddin Ayyubi was the hero of many battles, faced the Crusaders for about 20 years. Ultimately, he pushed back the combined forces of Europe, which had come to capture the Holy Land of Jerusalem in Palestine. The world has hardly witnessed a brave, fearless, yet a human conqueror like Sultan Salahuddin Ayyubi. Box में inform the student that Ayyubi dynasty was a Muslim dynasty of Kurdish origin founded by Sultan Salahuddin Ayyubi in Egypt after abolishing Fatimid dynasty in 1171. The Ayyubi dynasty ruled large part of the Middle East in the 12th and 13th century. स्टूडेंट्स, ये पिक्चर जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1137 एडी में इराक में पैदा हुआ, तिकरित में। तिकरित प्रेजेंट एज में इस वजह से भी फेमस है कि ये इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की जाए पैदाइश भी है, और इसका ताल्लुक कुर्दिश फैमिली से था। कुर्द मिडल ईस्ट की एक बहुत पुराना ट्राइब है, बहुत पुराना एथनिक ग्रुप है। आज भी कुर्द ईरान में, इराक में, टर्की में और सीरिया में रहते हैं, और ये बड़े अरसे से तुर्क पीपल अपना एक अलग वतन
کردستان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے چونکہ یہ ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی نسلی بنیادوں کے اوپر، تو ترکی بھی ان کے اگینسٹ عراق، ایران، سیریا، یہ ساری فورسز جو سٹیٹس ہیں وہ کردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرتی رہتی ہیں. ریسنٹ ایج میں جب داعش کے خلاف مڈل ایسٹ میں جنگ چل رہی تھی تو کرد پیپل جو ہے، کرد ٹروپس جو تھے، انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور داعش سے انہوں نے جنگ لڑی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کردش فیملی سے تعلق رکھتا تھا. اس وقت اس ایریے میں ترکس مڈل ایسٹ میں حکومت کر رہے تھے، اور سلجوق ترک جو تھے ان میں عماد الدین زنگی ایک کمانڈر تھا جس کے انڈر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ملٹری سروسز کا آغاز کیا. پھر عماد الدین کے بعد نور الدین زنگی کا یہ کمانڈر رہا. نور الدین زنگی واز این ادر گریٹ ہیرو واریر اینڈ فائٹرز آف مسلم، جس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے نور الدین زنگی کے حوالے سے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور ان کو اپنے روزہ مبارک پر آنے کا کہا، کیونکہ وہاں کچھ جیوز جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو ہے اس کو نعوذ باللہ کھود رہے تھے. تو یہ نور الدین زنگی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈرز کے جو اٹیکس ہوتے تھے ان کو اس نے روکے رکھا، اور بڑی فیمس بیٹل ہوئی تھی تھرڈ کروسیڈز، جس میں ریچرڈ دا لائن ہارٹ، انگلینڈ کا کنگ، جرمنی کا کنگ، فرانس کا کنگ اور پورے یورپ کے مزید کروسیڈرز نے مل کر ہولی لینڈ کے اوپر حملہ کیا تھا. اور ایٹ لاسٹ سلطان صلاح الدین ایوبی was successful to push them back and a truce was made in 1192-1193 with the understanding that the Holy Land will be in the occupation of سلطان صلاح الدین ایوبی. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھرڈ کروسیڈز میں کمبائن فورسز کو کروسیڈرز کو شکست دی، اور ان کو شکست دینے کے بعد ایک ایگریمنٹ ٹروس ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے کو یروشلم پر اور ہولی لینڈ پر تسلیم کر دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بڑا، جہاں وہ بہت بڑا فائٹر تھا، واریر تھا، وہاں بڑا رحم دل انسان بھی تھا. اس نے اپنی کرسچن رعایا کو نہ صرف اپنی مذہبی تعلیمات جاری رکھنے کی اجازت دی، بلکہ ان کو جو ان کے مقدس مقامات تھے انکلوڈنگ یروشلم وہاں وزٹ کرنے کی بھی اجازت دی. ایوبی ڈائنیسٹی 1171 یا 1170 میں ایجپٹ میں قائم ہوئی تھی، میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قائم کی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی دوران کروسیڈز بھی لڑی، اور تھرڈ کروسیڈ کے فوراً بعد اس کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے آگے سکسیسر جانشین مزید تقریباً مور دین 60 ایئرز وہ ایریا ایجپٹ کا اور ہولی لینڈ کا ان کے قبضے میں رہا. یہ سلائیڈ میں نے پچھلے ٹاپک میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی.
Sultan Salahuddin Ayyubi was born in 1138 and died in 1193. یہ آپ کے جو ٹیکسٹ میں بک کا ٹیکسٹ ہے اس میں ڈیٹ آف برتھ 1137 لکھی ہوئی ہے. ڈیٹ آف برتھ میں اس کی کنفیوژن ہے لٹل بٹ کنفیوژن کہ 37 ہے یا 38 ہے. اسی طرح ایوبی ڈائنیسٹی کے بارے میں بھی ایک سال کا مختلف ویریشن ہے ڈیٹس میں کہ اٹ came into power in 1170 or 71. سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان بنا کردش ڈائنیسٹی جو تھی ایوبی ڈائنیسٹی اس کا 1174 میں اور 1193 میں تھرڈ بیٹل کے بعد کروسیڈ کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس سے پہلے ایجپٹ میں فاطمید بنو فاطمہ نام کی ڈائنیسٹی جو تھی وہ کافی عرصے سے وہاں پر رول کر رہی تھی اور کائرو ان کا کیپٹل تھا اور انہوں نے بھی لرننگ میں نالج میں آرٹ میں بڑی کنٹریبیوشنز کی تھی. فاطمید نے یہ پیرلر کیا رہی تھی ادھر بنو عباس تھے عباسد فیملی تھی جن کا کیپٹل بغداد تھا اور اس کے پیرلر جو ہے ایجپٹ میں فاطمید تھے اور یہیں سے میڈیٹیرین سے سامنے اسپین میں وہی بنو امیہ کا رول جو سلطان امیر عبد الرحمن فرسٹ نے قائم کیا تھا وہ کسی نہ کسی شیپ میں کروسیز تک جو ہے وہ چل رہا تھا. اور کورڈوبا اور اسپین اندلس یہ وہاں پر مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن انفراسٹرکچر کے حوالے سے آرکیٹیکچر کے حوالے سے اور نالج اینڈ لرننگ کے حوالے سے ور ریمارکیبل. ایوبی ڈائنیسٹی 1170 میں جو قائم ہوئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ڈیتھ کے بعد 1260 میں اس کی ڈیتھ کے 67 ایئر کے بعد یہ ختم ہوگی. اس کے بعد ایک نئی مسلم فورس آ گئی جنہوں نے ایجپٹ کے اوپر اور ہولی لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ وہی پیریڈ ہے جس میں عباسی جو تھے ان کی بغداد میں جو ان کا کیپٹل تھا اس کو منگولز نے سیک کر لیا اور عباسی فیملی کا خاتمہ ہوا. اور عباسی فیملی کے بعد مملوک جو تھے انہوں نے ایجپٹ میں ایوبیڈ فیملی کو ختم کر کے پھر اپنی وہاں پر سلطنت قائم کر لی. پھر اس کے بعد مملوک 30-40 ایئر جو وہ رہے. پھر عثمانی ترک انہوں نے جو ہے اس ایریے پر جو امیر تھا سلطان تھا عثمان اس نے اس ایریے پر قبضہ کر لیا. بعد میں کانسٹینٹینوپل پر بھی قبضہ کر لیا اور اٹومان امپائر سلطنت عثمانیہ کم و بیش 700 سال تک اس ایریا کی اس ریجن کو کنٹرول کرتی رہی اور اس کی بہت بڑی پاور تھی اس پولیٹیکل پاور تھی اس ریجن کی. سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ میں سارا میپ ڈسکس نہیں کروں گا صرف تھرڈ کروسیڈز کے حوالے سے. تھرڈ کروسیڈ 1189 میں سٹارٹ ہوئی اور 1292 یا 93 میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ٹروس ہوا تھا. تو اس تھرڈ کروسیڈ میں یہ آپ دیکھ لیں انگلینڈ لندن یہاں سے فورسز جو ہے یہ آئیں اور آخر جو ہے وہ ہولی لینڈ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لیے. ادھر سے فرانس کی طرف سے آئیں فورسز اور یہ ہولی لینڈ کی طرف چلی گئی. جرمنی کی طرف سے فورسز آئی اور یہ ہولی لینڈ کی طرف چلی گئی. اور یہ سارا ایریا یورپ کا انکلوڈنگ فرانس یہ والا ایریا جو تھا
یہ ایک لوز قسم کی کنفیڈریشن تھی جس کو ہولی رومن امپائر کہا جاتا تھا. اس میں علیحدہ علیحدہ کنگڈم تھی, بہت ساری سینکڑوں ریاستیں تھیں, لیکن پوپ جو ہے اس کو چونکہ سب کا اسپرچل لیڈر تھا تو ہولی رومن امپائر کے نام سے انہوں نے ایک کمبائن نام نہاد قسم کی سو کالڈ قسم کی اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی. تو یہ ہولی رومن امپائر انگلینڈ, جرمنی, فرانس کی طرف سے ایک کمبائن وینچر تھا. کمبائن جو ہے وہ فورسز آئیں اور انہوں نے ہولی لینڈ کے اوپر اٹیک کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی who was a brave and great Muslim leader, fighter, warrior, he not only stopped them but also gave them some crushing defeats. اینڈ ایٹ لاسٹ ہولی لینڈ جو تھی اس پر مسلمانوں کا جو ہولڈ تھا وہ مزید سٹرونگ ہو گیا. ایوبی ڈائنیسٹی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر دی یلو کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایوبی ڈائنیسٹی کے پاس تھا. یہ حصہ یہ یہاں ایجپٹ, یہ ایسٹرن افریقہ جو کہ ریڈ سی کے ساتھ لگتا ہے. یہ دیکھیں آپ ریڈ سی دیکھ رہے ہیں, اور آج کل یورپ کو اور ایشیا کو ملانے کے لیے یہاں ریڈ سی سے یہاں سے جہاں میرا کرسر جا رہا ہے یہاں سے سویز کینال فرینچ نے اور برٹش نے نکالی تھی. سویز کینال یہ تقریباً 100 مائلز لمبی کینال ہے جو دونوں کافی وائڈ بھی ہے, دونوں سمندرز کو, دونوں سیز کو آپس میں جوڑ دیتی ہے, ملا دیتی ہے, اور ادھر سے ادھر پھر شپنگ ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ورلڈ میں ٹریڈ ہوتی ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ, وہ مور دین 90 بلکہ 95% جو ہے وہ تھرو شپنگ ہوتی ہے, کیونکہ ایروپلین میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی اسٹاف کے لیے. مختلف اگر آئل پروڈیوس کر آئل جو ہے وہ کی ٹریڈ کرنی ہے تو وہ زیر ایروپلین میں نہیں آ سکتا, اور لینڈ سے پیسج جو ہے وہ سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ میڈیٹیرینین سی یہاں سے اس کو یہاں سے کٹ کر کے فرینچ نے اور برٹش نے اس کو 19 سنچری میں سویز کینال بنائی, اور سویز کینال نے بحر روم کو اور ریڈ سی کو آپس میں کمبائن کر دیا. اور اب یہاں سے یہ ادھر پاکستان ہے, ہم نے اگر جانا ہے روم میں تو سیدھے یہاں سے یہ پیسج لیں گے اور یہاں سے سیدھا ہم روم پہنچ گئے. اور اگر یہ سویز کینال نہ ہوتی تو پھر پورا افریقہ کا یہ چکر کاٹ کے تو پھر جو ہے وہ ادھر ایشیا میں, پاکستان میں, انڈیا میں, سعودی عربیہ میں آنا پڑتا تھا. تو یہ ایوبی ڈائنیسٹی میں ڈسکس کر رہا تھا, یہ یلو جتنا ریجن ہے یہ یلو ریجن یہ سارا ایوبی ڈائنیسٹی کا ہے, اور یہ پرپل لائٹ کلر جو ہے یہ بازنٹائن امپائر کا ہے, اور یہاں پر کانسٹینٹینوپل ہے تھا اس وقت جو ہے, آج کل اس کو استنبول کہتے ہیں. یہ ایریا گرین جو ہے وہ سلجوق کے پاس تھا. یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھی جو کہ ادھر زیادہ تر کوسٹ کے اوپر, ساحل کے اوپر, میڈیٹرینین سی کے اوپر تھی, اور یہ کرسچن اسٹیٹ تھے. اوکے اسٹوڈینٹس, آج ہم نے جو مین پوائنٹ ڈسکس کیے ان کو میں لسٹ کر دیتا ہوں. ایک تو ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ڈسکس کیا کہ ہی واز اے گریٹ ہیرو آف مسلمز اینڈ ہی فought bravely against the crusaders and gave them crushing defeats at many battles. Secondly, he was the founder of Ayyubid dynasty. He was a Kurdish. اور پھر ایوبی ڈائنیسٹی اس کے بعد بھی 1260 تک چلتی رہی. اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھرڈ کروسیڈز میں کمبائنڈ فورسز تھی یورپین کی, مختلف کنٹریز کی, اور not only they were equipped with latest military weapons
of that time, بلکہ وہ نمبرز میں بھی بہت زیادہ تھے. Sultan Salahuddin Ayyubi force was thick, small, and comparatively has had weapons which were not as compared to European, they were not modern. In spite of that, Sultan Salahuddin Ayyubi won many battles, and when the truce was made, it was totally in favor of Muslims. اوکے اسٹوڈینٹس، آپ نے ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے کہ 35 پیج کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور شارٹ کوشچن نمبر 1 یہ جو ایکسرسائز کی مجھے نظر آ رہی ہے اس کا پارٹ 2 سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے کرنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے کہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے میسج کیا ہوا تھا کہ سر آپ کوشچن نہیں کرواتے تو آپ کا لیکچر دیکھنے کا کیا فائدہ ہے. تو میں جو ٹاپک پڑھا رہا ہوتا ہوں اس میں جو کوشچن شامل ہوتے ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ جو میں نے پڑھایا ہوتا ہے اسی کے اندر اس کا آنسر موجود ہوتا ہے. جیسے آج میں آپ کو ایکٹیویٹی جو دے رہا ہوں وہ شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے اور لرن کرنا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آنسر یہیں پر موجود ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی پر نوٹ لکھنا تھا تو یہ والا سارا اس کا آنسر ہے. یہ شارٹ نوٹ ہی ہے، ہارڈلی جو ہے وہ 5-7 سینٹینسز ہیں یہ والے. تو جو ٹاپک بھی میں پڑھاتا ہوں، جو ٹیکسٹ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کی بک کا ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے، اسی پیج کا ہوتا ہے. تو آنسر اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے کمپریہینڈ کرنا ہوتا ہے. باہر سے تو آنسر تو نہیں آئے گا، اسی ٹاپک کے اندر اس کا آنسر ہوگا. تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سائن لگواؤں، نشان لگواؤں کہ بچے یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک لکھنا ہے اور یہاں چھوڑ دینا ہے. آپ خود جو ہے وہ ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. شارٹ کوشچن جو ہے وہ 5 اور 6 سینٹینسز 5-7 لائنوں کا کافی ہوتا ہے. لانگ کوشچن جو ہے وہ 1 پیج سے ایکسیڈ بھی کر جائے تو کوئی بات نہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.